खुदा उनकी तारीफ हो क्योंकि वो भला है और उसकी शफ़क़त अबदी है। मसीह यीशु के मुबारक और जलाली नाम में आप सबको मेरा सलाम। प्यारे अज़ीज़ों, आप मेरे साथ मिलकर मुकाशवा की किताब का मुतालिया कर रहे हैं और हमने पहले 12 अबवाब खुदा के फ़ज़ल की बदौलत मुकम्मल कर लिए हैं और आज हम 13वें बाब का आगाज़ करेंगे। 13वां बाब दर हकीकत जिसमें दो हैवानों की रोया मुक़द्दस यूहन्ना को दिखाई गई। इससे पहले कि खुदा अपनी आफ़तों के जो 7 कहर के प्याले हैं उसके ताल्लुक़ से तफसीलात बयान करता और रोया में वो सब कुछ यूहन्ना अरब को दिखाता, तो खुदा ने 12वें बाब के बाद मुनासिब समझा कि पहले ये जो दो हैवान हैं इनके मुतल्लिक भी यूहन्ना अरब को पहले से बताया जाए। जैसा खुदा ने छठे बाब में जब मोहरों का इख्तिताम हुआ तो खुदा ने 7वीं मोहर के खुलने से पहले कुछ और चीज़ें मुक़द्दस यूहन्ना को दिखाई, जिसमें खुदा ने उसे दिखाया था कि खुदा कैसे बड़ी मुसीबत के दौर में भी मनादी का काम जारी रखेगा और लोग बचाए जाएंगे। तो पहले ये दिखाया गया था। इसी तरह ये जो 12वें और 13वें बाब में जो चीज़ें खुदा मुक़द्दस यूहन्ना को दिखा रहा है और फिर 14वें बाब में भी जो दिखाएगा वो बातें हैं जो आफ़तों के जो कहर के प्याले हैं खुदा के, उनके ज़मीन पर उलटने से पहले खुदा ने मुनासिब समझा कि मुक़द्दस यूहन्ना को पहले ये चीज़ें दिखाई जाएं और फिर जो खुदा की आखिरी आफ़तें हैं जो कहर के 7 प्याले हैं उनकी रोया दिखाई जाए। इससे पहले कि हम मुताले में आगे बढ़ें, हम एक चीज़ पर गौर करेंगे कि मुकाशवा की 12वें बाब जो था उसका इख्तिताम हुआ था इस आयत से कि अज़दहा को औरत पर गुस्सा आया और उसकी बाकी औलाद से जो खुदा के हुक्मों पर अमल करती है और यीशु की गवाही देने पर कायम है लड़ने को गया। और फिर साथ ही 13वें बाब की अगली आयत शुरू हो जाती है जो पहली आयत है कि और समुंदर की रेत पर जा खड़ा हुआ, यानी तसलसल नज़र आ रहा है 12वें बाब की आखिरी आयत और 13वें बाब की पहली आयत में कि बात अज़दहा की जा रही है। वो अज़दहा जिसको कलाम खुदा में मुकश्शफ़ की किताब के 12वें बाब में कहा गया कि ये वही पुराना सांप और इब्लीस है जो शैतान है। खुदा ने इसको इब्लीस और शैतान का लक़ब दिया है। मुकश्शफ़ की किताब के 12वें बाब की 9वीं आयत में तफसील से बताएगा कि ये जिस अज़दहा को रोया में दिखाया गया है ये वही पुराना सांप और इब्लीस खुदा का मुखालिफ है, जो यहाँ पर जाकर जब वो औरत जिसको वो सताना चाहता था, यानी कौम बनी इसराइल जिसको वो सताना चाहता था, जब उसको खुदा ने अपनी इलाही कुदरत की वजह से खुद अपने फरिश्तों को मुकर्रर करके, ख़ास तौर पर मिकाईल फरिश्ता को मुकर्रर करके उनकी हिफाजत की और उनको बियाबान में पहुंचा दिया, तो उसके बाद क्या किया, वो अज़दहा को गुस्सा आया और वो बाकी उस दौर के जो ज़मीन पर ऐसे लोग होंगे जो नजात को तस्लीम करेंगे, यीशु मसीह पर ईमान लाएंगे और उस अज़दहा की मोहर अपने माथे पर और हाथों पर नहीं लगवाएंगे, तो वो उनसे लड़ाई करेगा, उनके खिलाफ वो बहुत ज़्यादा कहर बर्पा करेगा। इसलिए यहाँ पर लिखा है और वो समुंदर की रेत पर जा खड़ा हुआ, गुस्सा करने के बाद उस औरत के खिलाफ, कौम बनी इसराइल के खिलाफ, और फिर बाकी लोगों से जो खुदा पर ईमान ला रहे हैं उनसे लड़ने के लिए वो क्या किया, उसने जाकर समुंदर की रेत पर खड़ा हो गया। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं पहले कलाम खुदा की तिलावत करूंगा। मुकाशवा की किताब का जो 13वां बाब है, पहले हम इसको पूरा पढ़ेंगे और फिर एक एक आयत पर हम गौर करेंगे और इसका मुताला करेंगे। तो ये जो पहले मैंने बातें बयान की हैं, जब मैं बातें आगे बयान करने शुरू करूंगा तो आपको इनकी समझ आएगी कि क्यों मैंने पहले ये तमहीद बांधी है। और बड़े बोल बोलने और कुफर बकने के लिए उसे एक मुंह दिया गया और उसे 42 महीने तक काम करने का अख्तियार दिया गया और उसने खुदा की निस्बत कुफर बकने के लिए मुंह खोला कि उसके नाम और उसके खैमा यानी आसमान के रहने वालों की निस्बत कुफर बके
اور اسے یہ اختیار دیا گیا کہ مقدسوں سے لڑے اور ان پر غالب آئے، اور اسے ہر قبیلہ اور امت اور اہل زبان اور قوم پر اختیار دیا گیا، اور زمین کے وہ سب رہنے والے جن کے نام اس کی برہ کی کتاب حیات میں لکھے نہیں گئے، جو بنائے عالم کے وقت سے ذبح ہوا، اس حیوان کی پرستش کریں گے۔ جس کے کان ہوں وہ سنے، جس کو قید ہونے والی ہے وہ قید میں پڑے گا، اور جو کوئی تلوار سے قتل کرے گا وہ ضرور تلوار سے قتل کیا جائے گا۔ مقدسوں کے صبر اور ایمان کا یہی موقع ہے۔ اب میں یوں لکھا ہے، اور سمندر کی ریت پر جا کھڑا ہوا، اور میں نے ایک حیوان کو سمندر میں سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ اس کے 10 سینگ اور 7 سر تھے، اور اس کے سینگوں پر 10 تاج، اور اس کے سروں پر کفر کے نام لکھے ہوئے تھے۔ اور جو حیوان میں نے دیکھا اس کی شکل تیندوے کی سی تھی، اور پاؤں ریچھ کے سے، اور منہ ببر کا سا، اور اس اژدہا نے اپنی قدرت اور اپنا تخت اور بڑا اختیار اسے دے دیا۔ اور میں نے اس کے سروں میں سے ایک پر گویا زخم کاری لگا ہوا دیکھا، مگر اس کا زخم کاری اچھا ہو گیا، اور ساری دنیا تعجب کرتی ہوئی اس حیوان کے پیچھے پیچھے ہو لی۔ اور چونکہ اس اژدہا نے اپنا اختیار اس حیوان کو دے دیا تھا، اس لیے انہوں نے اژدہا کی پرستش کی، اور اس حیوان کی بھی یہ کہہ کر پرستش کی کہ اس حیوان کی مانند کون ہے، کون اس سے لڑ سکتا ہے۔ پھر میں نے ایک اور حیوان کو زمین میں سے نکلتے ہوئے دیکھا، اس کے برہ کے سے 2 سینگ تھے، اور اژدہا کی طرح بولتا تھا، اور یہ پہلے حیوان کا سارا اختیار اس کے سامنے کام میں لاتا تھا، اور زمین اور اس کے رہنے والوں سے اس پہلے حیوان کی پرستش کراتا تھا جس کا زخم کاری اچھا ہو گیا تھا، اور وہ بڑے بڑے نشان دکھاتا تھا، یہاں تک کہ آدمیوں کے سامنے زمین یہاں تک کہ آدمیوں کے سامنے آسمان سے زمین پر آگ نازل کر دیتا تھا، اور زمین کے رہنے والوں کو ان نشانوں کے سبب سے جن کے اس حیوان کے سامنے دکھانے کا اس کو اختیار دیا گیا تھا اس طرح گمراہ کر دیتا تھا کہ زمین کے رہنے والوں سے کہتا تھا کہ جس حیوان کی تلوار لگی تھی اور وہ زندہ ہو گیا اس کا بت بناؤ، اور اسے اس حیوان کے بت میں روح پھونکنے کا اختیار دیا گیا تاکہ وہ حیوان کا بت بولے بھی، اور جتنے لوگ اس حیوان کے بت کی پرستش نہ کریں ان کو قتل بھی کرائے۔ اور اس نے سب چھوٹے بڑوں، دولت مندوں اور غریبوں، آزادوں اور غلاموں کے دانے ہاتھ یا ان کے ماتھے پر ایک ایک چھاپ کرا دی، تاکہ اس کے سوا جس پر نشان یعنی اس حیوان کا نام یا اس کے نام کا عدد ہو اور کوئی خرید و فروخت نہ کر سکے۔ حکمت کا یہ موقع ہے، جو سمجھ رکھتا ہے وہ حیوان کا عدد گن لے، کیونکہ وہ آدمی کا عدد ہے اور اس کا عدد 666 ہے۔ آمین۔ پیارے عزیزو، یہ جو 13واں باب میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، آپ نے اس کو سنا، اور اس کو سننے کے بعد آپ نے غور کیا ہوگا کہ یہاں پر آپ کو 3 شخصیات نظر آ رہی ہیں۔ پہلے نمبر پر وہ اژدہا، وہی پرانا سانپ اور ابلیس اور شیطان جو ہے وہ ریت پر جا کھڑا ہوا، اور پھر اگلے ہی لمحے مقدس یوحنا دیکھتے ہیں کہ سمندر میں سے ایک حیوان نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اس حیوان کو اژدہا نے اپنی ساری قدرت اور طاقت اور اختیار دے دیا۔ اور پھر آگے آپ دیکھتے ہیں 11ویں آیت میں کہ پھر ایک دوسرا حیوان مقدس یوحنا نے دیکھا جو زمین میں سے نکل رہا ہے۔ یعنی یہاں پر آپ کو 3 شخصیات نظر آ رہی ہیں، اژدہا، حیوان اور پھر دوسرا حیوان۔ یہ بات میں کیوں آپ کو ایسے دکھا رہا ہوں اس 13ویں باب میں سے؟ کیونکہ میں آپ کو یہ سکھانا چاہتا ہوں کہ ابلیس جو ہے وہ ہر کام میں خدا کی نقل کرتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس کے پاس خود عقل نہیں ہے، دانش نہیں ہے، وہ صرف خدا کی نقل کر سکتا ہے، خود سے کچھ نہیں کر سکتا۔ خدا کے سسٹم کو کاپی کرتا ہے، خدا کے نظام کو کاپی کرتا ہے۔ تو خدائے قدوس نے اپنی ذات کو اس طرح سے متعارف کروایا
باپ کی شکل میں، بیٹے کی شکل میں، روح القدس کی شکل میں، جس کو ہم پاک تثلیث کہتے ہیں، ہولی ٹرینٹی۔ تو یہاں پر خدا کی نقل کرتے ہوئے ابلیس بھی ناپاک تثلیث کی صورت میں نظر آتا ہے اخیر زمانہ میں، جب وہ خود اژدہا کی شکل میں ریت پر کھڑا ہے، سمندر کی ریت پر، اور پھر اسی سمندر کی ریت پر کھڑے کھڑے اسی سمندر میں سے وہ ایک حیوان کو نکالتا ہے۔ کسی کا اس نے چناؤ کیا ہے، جس کو چنا ہے اپنے چیلے کو، اس کو اپنا سارا اختیار دیتا ہے، اپنی ساری قدرت اور سارا اختیار دیتا ہے، اور پھر بعد میں جو حیوان زمین میں سے نکلتا ہے، تینوں مل کر اس مشن کو پورا کرتے جو در حقیقت اژدہا کا، ابلیس کا، شیطان کا مشن ہے۔ تو جیسے خدا باپ، بیٹے، روح القدس کی شکل میں کام کرتا ہے، اسی طرح یہ اژدہا اور سمندر کے اندر سے نکلنے والا حیوان اور زمین کے اندر سے نکلنے والا حیوان جو جھوٹا نبی ہوگا، اور اس پہلے حیوان کی مدد کے لیے اس کو سامنے لایا جائے گا، تینوں مل کر کام کریں گے، اور یہ ناپاک تثلیث ہوگی، کیونکہ ابلیس خدا کی کاپی کرتا ہے، خدا کی نقل کرتا ہے۔ چیز اور ہمیں اسی باب میں نظر آتی ہے کہ جیسے خدا اپنے بندوں پر مہر کرتا ہے، روح القدس کے وسیلہ سے مہر کی ہے اس نے کلیسیا پر، اور پھر اس اخیر زمانہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ قوم بنی اسرائیل کے 1,40,000 خاص لوگوں کو چنا گیا منادی کے لیے، خدا کا کام کرنے کے لیے، خدا کے مشن کو بڑی مصیبت کے اس دور میں پورا کرنے کے لیے خدا نے چنا، اور ان کے ماتھوں پر مہر کی گئی تھی۔ اسی طرح ابلیس بھی اس گروہ کو، اس جماعت کو جو اس کے پیچھے چل رہی ہے، جو اس کی پرستش کرنا چاہتی ہے، جو خدا کے مخالف بن گئے، خدا کی بجائے جنہوں نے ابلیس کا چناؤ کیا کہ وہ اس کے پیچھے چلیں گے، وہ ان کے ماتھوں اور ان کے ہاتھوں پر مہر کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، یعنی خدا کے سسٹم کی نقل کرتا ہے، کہ جیسے خدا نے اپنے لوگوں کے ماتھوں پر مہر کی ہے برہ کے لہو سے، اسی طرح ابلیس بھی اپنے لوگوں کے ماتھوں اور ہاتھوں پر مہر لگاتا ہوا نظر آتا ہے اس اخیر زمانہ میں، کیوں کہ وہ ہر کام میں خدا کی نقل کرتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی آیت یہ بتاتی کہ یہ جو اژدہا ہے سمندر کی ریت پر جا کھڑا ہوتا ہے، اور پھر سمندر میں سے ایک حیوان نکلتا ہے۔ پیارے عزیزو، خدا کے کلام کے بڑے بڑے سارے خادموں کا اسی بات پر اتفاق ہے کہ سمندر جو ہے وہ انسانوں کو ظاہر کرتا ہے، انسانوں کی ساری بھیڑ کو سمندر سے تشبیہ دی گئی ہے۔ تو اسی انسانوں کی بھیڑ میں سے ایک حیوان نکلتا ہوا جو نظر آ رہا ہے، کہ یعنی اژدہا کسی کو چنے گا، اس نے انتخاب کیا ہوگا، کسی شخص کو اس نے مارک کیا ہوگا کہ اس کو میں اپنا چیلا بنا کر دنیا کے سامنے لاؤں گا، اور اس رویا میں جس شخص کو اس نے چننا ہے اس کو حیوان کی شکل میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ سمندر میں سے نکلا ہے، یعنی آدمیوں کے، روئے زمین پر بسنے والے آدمیوں میں سے کسی ایک کو اس نے چنا ہے، اور جس کو چنا ہے اس کے 10 سینگ اور 7 سر نظر آتے ہیں رویا میں، اور سینگوں کے اوپر 10 تاج ہیں، اور اس کے سروں پر کفر کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ کہ مکاشفہ کی کتاب کے 12ویں باب کا جب ہم نے مطالعہ کیا تھا تو وہاں پر ایک آسمان پر بڑا لال اژدہا نظر آیا تھا، جس کو بعد میں 9ویں آیت میں بتایا گیا کہ وہ اژدہا وہی پرانا سانپ اور ابلیس اور شیطان ہے، اور اس اژدہا کے 7 سر اور 10 سینگ تھے، اور یہاں پر وہ حیوان جو اس اژدہا کا چیلا ہے، ابلیس کا جو چیلا ہے، جو اس کا منتخب شخص ہوگا، جس کو زمین کے لوگوں کے سامنے ایک خاص وقت پر لے کر آئے گا جب کلیسیا آسمان پر جا چکی ہوگی، تو اس حیوان کے سر پر بھی 10 سینگ ہیں، اور سینگوں کے اوپر تاج ہیں، اور 7 سر ہیں اس کے۔ اب یہ جو 10 سینگ بالکل اسی طرح جیسے حیوان کے اوپر نظر آتے ہیں، اسی طرح یہ حقیقت میں
उस अजदहा के 10 सींग और 7 सर थे जो इस हैवान के ऊपर भी दिखाए जा रहे हैं इस रोया में। क्यों दिखाए जा रहे हैं? क्योंकि हैवान ने उसको मुंतखब किया है और उसको वो अपना सारा अख्तियार और सारी कुदरत देने वाला है। याद रखें कि कलाम खुदा में सींग जो हैं वो सल्तनतों और बादशाहियों को जाहिर करते हैं। तो 10 सींग जो हैं वो 10 सल्तनतें, 10 बादशाह हैं जो इस हैवान के अंडर काम करेंगे, उसका कहना मानने वाले होंगे, उसकी मर्जी को पूरा करने वाले होंगे रोए ज़मीन पर। ये रोए ज़मीन के वो 10 बड़ी ताकतें होंगी जो इस हैवान के नीचे काम करेंगी और रोए ज़मीन पर उसकी मर्जी को पूरा करने में, उसके एजेंडे को पूरी दुनिया में पूरा करने के लिए उसके मददगार होंगे। और सरों पर ताज होना इस चीज़ को जाहिर करता है कि उनको अख्तियार दिया गया है। सींग जो हैं वो बादशाहतों और सल्तनतों को जाहिर करते हैं और ताज जो हैं वो उस अख्तियार को जाहिर करते हैं जो उनको दिया गया है। याद रखें कि खुदा ने जहाँ तक इजाज़त दी है वहाँ तक ही उनके पास अख्तियार है और खुदा की इजाज़त के बगैर अबलीस कुछ भी नहीं कर सकता। खुदा ने जितनी इजाज़त दी है वो उतना ही करेगा। याद रखें कि मुकद्दस अयूब को जब आजमाया गया था तो खुदा ने एक हद तक शैतान को इजाज़त दी थी अयूब और उसके ख़ानदान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने के लिए। इसी तरह इस अखीर ज़माने में जब खुदा अपने मुखालिफ इब्लीस को मुकम्मल तौर पर ज़मीन पर बादशाही को कायम करने की इजाज़त देगा तो उसमें भी खुदा की एक ख़ास रहम और मर्ज़ी शामिल है। क्यों कि खुदा उस बड़ी मुसीबत के दौर में आखिरी दफ़ा ज़मीन पर लोगों को छानेगा, उनकी आजमाइश करेगा और बहुत से लोग खुदा पर ईमान लाएंगे उस बड़ी आजमाइश के दौर में। याद रखें कि हम इंसान जो हैं हम आसानी से खुदा को कबूल नहीं करते। हमारा ध्यान आसानी से खुदा की तरफ नहीं जाता। जब तक कि हमें हिलाया ना जाए, जब तक कि हमें मुसीबतों का सामना ना करना पड़े, हम खुदा की तरफ ध्यान नहीं देते। बहुत कम गिने चुने लोग इंसानी तारीख में ऐसे होंगे जिन्होंने आम हालात में भी खुदा को पहला दर्जा दिया होगा और खुदा की तरफ ध्यान लगाया होगा। लेकिन ये मुसीबतें और दुख जो हैं, परेशानियां जो हैं, वो हमें खुदा के मुतालिक सोचने पर मजबूर करती हैं। इसलिए कलीसिया के आसमान पर जाने के बाद जो थोड़ा सा वक्त होगा बड़ी मुसीबत का, उसको भी खुदा इस्तेमाल करेगा ताकि लोग किसी तरह से खुदा के तरफ ध्यान लगाएं और नजात पाएं और हमेशा की ज़िंदगी को हासिल कर सकें। और उसके सरों के ऊपर जो कुफर के नाम लिखे हुए हैं, अब कुफर जो है वो खुदा की खिलाफ हर एक बात को जो खुदा के खिलाफ कही जाती है उसको कुफर कहा जाता है। खुदा की ज़ात जो है उसमें रहम है, तरस है, प्यार है, पाक है, वो कादिर मुतलक है। और जब कोई रोए ज़मीन पर ऐसी शख्सियत खड़ी हो जाए जो खुदा के खिलाफ हर एक चीज़ को जो खुदा की ज़ात का हिस्सा नहीं है वो दुनिया के सामने बोले और कहे कि ये है, खुदा वो है, खुदा भला नहीं है, खुदा रहम दिल नहीं है, या खुदा कादिर मुतलक नहीं है, जब कोई शख्स ऐसी ज़मीन पर बातें करेगा तो दर हकीकत वो खुदा के खिलाफ कुफर बकेगा। इसलिए उनके सरों पर आपको कुफर के नाम लिखे हुए नजर आते हैं, क्योंकि आगे आप देखेंगे कि इस हैवान को एक बहुत बड़ा मुंह दिया गया खुदा के खिलाफ और खुदा के लोगों के खिलाफ बात करने का।
दूसरी आयत में लिखा कि और जो हैवान मैंने देखा उसकी शक्ल तेंदुए की सी थी और पाँव रीछ के से और मुंह बब्बर का सा, और उस अजदहा ने अपनी कुदरत, अपना तख्त और बड़ा अख्तियार उसे दे दिया। तो मुंह जो बब्बर का सा है, इसका मतलब ये है कि ये बड़ी बड़ी बातें बोलने वाला शख्स होगा, बड़े बड़े दावे करने वाला शख्स होगा, ऐसे दावे जो रोए जमीन पर कभी किसी इंसान ने नहीं किए, ये वैसे दावे करने वाला होगा। क्यों कि ये खुदा के खिलाफ दावे करेगा बड़े बड़े। आज तक किसी भी इंसान की ऐसी जुर्रत नहीं हुई कि वो इतने बड़े बड़े खुदा के खिलाफ दावे करे, ये वो दावे करेगा। इसलिए इसका मुंह बब्बर का सा बताया जा रहा है। और अजदहा ने इस चेले को अपना सारा अख्तियार दे दिया है, सारी कुदरत दे दी है, यानी वो इसमें पूरी तरह समा गया है। जैसे अलूहियत की सारी मामूरी हमारे खुदावंद यीशु मसीह में बसती थी, इसी तरह इस शैतान इब्लीस की सारी ज़ात का असर जो है और उसकी ताकत और कुदरत जो है वो इस इंसान में समा जाएगी, जो रोए ज़मीन पर इंसानों के सामने एक बहुत बड़े सुप्रीम लीडर की तरह आएगा। वो एक बहुत बड़ा लीडर बनकर दुनिया के सामने आएगा, जो दुनिया के मसाइल हल कराने का दावा करेगा। और उसकी बातों में इतना सहर होगा, इतना जादू होगा कि उसकी बातें सुनने वाले उसकी बातों पर ईमान लाएंगे और उसके पीछे पीछे चलेंगे कि ये शख्स जो बातें कर रहा है यही ठीक बातें हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपका ध्यान दानियल की किताब के 7वें बाब की तरफ दिलवाना चाहता हूं, जहां दानियल नबी को खीर ज़माना के ताल्लुक से खुदा ने सिखाया था। और खुदा ने जब उसे 7वें बाब में जो रोया दिखाई, उसमें उसको चार हैवान दिखाए गए। दानियल ने अपनी रोया में जो 4 हैवान देखे थे, उसमें पहला जो हैवान था वो शेर बब्बर की मानिंद था, और दूसरा हैवान जो था रीछ की मानिंद था, और जो तीसरा हैवान था वो तेंदुए की मानिंद था, और फिर जो चौथा हैवान था उसके मुतल्लिक उसे बताया गया कि ये नहायत हौलनाक और हैबतनाक और ज़बरदस्त था, और उसके दांत लोहे के और बड़े बड़े थे, और वो निगल जाता और टुकड़े टुकड़े करता था और जो बाकी बचता था उसको पाँव से लताड़ता था, और ये उन पहले सब हैवानों से मुख्तलिफ था, और उसके 10 सींग थे। अब ये जो 4 हैवान दानियल को दिखाए गए, उनमें से जो पहला हैवान था वो बाबली सल्तनत थी, और दूसरा हैवान जो था वो फारसी सल्तनत थी, यानी ईरानी सल्तनत, फारसी और मादी सल्तनत जो बाबल के बाद बर्पा हुई थी। और फिर फारसी सल्तनत के बाद यूनानी सल्तनत जो थी वो तीसरा हैवान था, जो तेंदुए की मानिंद था, क्योंकि यूनानी सल्तनत ने, सिकंदर आजम ने बड़ी तेजी से दुनिया पर राज कायम किया, बड़ी तेजी से उसने दुनिया फतह की थी। उसके अंदर जो स्विफ्टनेस थी, जो तेजी थी, जो उसकी स्पीड थी फतह करने की, वो चीते की तरह थी, तेंदुए की तरह थी। और जो चौथी सल्तनत थी वो रोम की सल्तनत थी, जिस दौर में मसीह यीशु पैदा हुए थे। और जैसा दानियल की किताब के दूसरे बाब में नबूकदनेस्सर बादशाह ने जब ख्वाब देखा और उस ख्वाब की ताबीर जब दानियल ने उसे बताई और उसे बताया कि तू ही वो पहला जो है ना बादशाह है, सल्तनत है, जो सोने का सर है, जो रोया में उसने देखा था। और उसने फिर बताया कि जो मूरत तूने देखी जो सोने का सर है वह तू खुद है। और फिर इसी तरह आगे तरतीब बयान करते करते उसने बताया कि जो आखिरी सल्तनत है, जो चौथी सल्तनत है, लोहे की मानिंद मजबूत होगी, और जिस तरह लोहा तोड़ डालता है, सब चीज़ों पर गालिब आता है, इसी तरह सब चीज़ों को वो टुकड़े टुकड़े करेगी। और वो जो मूरत देखी थी ख्वाब में नबूकदनेस्सर बादशाह ने, उसकी 2 टांगें जो थी वो उस रोमी सल्तनत को जाहिर करती हैं, जिस दौर में मसीह यीशु पैदा हुए थे। और रोम की जो सल्तनत है वो 2 हिस्सों में बट गई थी। उसका जो मगरबी हिस्सा था रोम की सल्तनत, वो सन 476 में उसका
اینڈ ہو گیا، لیکن جو اس کی مشرقی سلطنت تھی وہ 1453 تک قائم رہی تھی، یعنی سب سے زیادہ دیر تک قائم رہنے والی جو سلطنت تھی وہ روم کی سلطنت تھی، کیونکہ اس کے جو دوسری ٹانگ تھی اس سلطنت کی، یعنی جو مشرقی حصے میں جن جگہوں پر ان کی بادشاہ تھی وہ 1453 تک قائم رہی، یعنی آج سے کوئی 650 سال پہلے تک۔ تو سب سے زیادہ لمبی اور دیر پا جو سلطنت اور بڑی سلطنت روئے زمین پر آئی وہ روم کی سلطنت تھی۔ اور بہت سے لوگ اس بات کو مانتے ہیں کہ جو روم کی سلطنت ہے وہ در حقیقت کبھی ختم نہیں ہوئی، کیونکہ وہ یورپ کے چھوٹے چھوٹے ملکوں میں ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکی ہے، اور یہیں سے اخیر زمانہ میں وہ مخالف مسیح سمجھتے ہیں لوگ کہ ظاہر ہوگا جو دوبارہ اس رومی سلطنت کو جو ہے نا وہ اس کا آغاز کرے گا۔ چند ایک لوگ اس طرح سے سمجھتے ہیں اور یہ ان کا خیال ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ہم ان کے خیال کے ساتھ ایگری کریں، رضامند ہوں، لیکن بہت سے خدا کے کلام کی سمجھ رکھنے والے لوگ ایسا سمجھتے ہیں۔ تو ان سب باتوں کو بتانے کا مقصد یہ کہ جو دانیل کو خدا پہلے دکھا چکا تھا حیوانوں کے تعلق سے، اور اس کے سر پر بھی اس نے 10 سینگ دیکھے تھے، یعنی خدا کے کلام کی ترتیب نہیں ٹوٹ رہی، خدا کا جو بیانیہ ہے وہ بدل نہیں رہا، بالکل ویسا ہی ہے۔ خدا کا جو نیریٹو ہے وہ کبھی بھی نہیں بدلا، کیونکہ اس کا کلام لا تبدیل ہے، اس کی ذات لا تبدیل ہے۔ اگر آپ پڑھنا چاہیں تو پہلا یوحنا جو ہے اس کے دوسرے باب کی 18ویں 19ویں آیت پڑھیں گے تو آپ وہاں دیکھیں گے کہ یوحنا عرف جو ہیں جب انہوں نے 3 خطوط جو لکھے، جب آپ ان کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو وہاں پر نظر آئے گا کہ انہوں نے خود ہی اس شخصیت کو پہلی دفعہ مخالف مسیح کا نام دے کر انٹروڈیوس کروایا، جو سب سے زیادہ کامن ٹائٹل بن گیا مسیحیوں کے لیے۔ اس لیے ہم بار بار اینٹی کرائسٹ اور مخالف مسیح کا ذکر کرتے ہیں، اور یہ ٹائٹل، یہ خطاب یوحنا عرف کے خطوط میں سے ہمیں ملتا ہے۔ پیارے عزیزو، یہ جو حیوان سمندر میں سے نکلتا ہوا دکھائی دیا اس رویا میں، یہ حیوان کوئی اور نہیں، وہی شخصیت ہے جس کو ہم نے مخالف مسیح کا نام دے رکھا ہے۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ مخالف مسیح کا جو ٹائٹل ہے، خطاب ہے، وہ مکاشفہ کی کتاب میں کہیں بھی اس کے لیے استعمال نہیں ہوا، لیکن مکاشفہ کی کتاب کا تحریر کرنے والے مقدس یوحنا عارف جو ہیں، انہوں نے جو اپنے خطوط لکھے، ان خطوط میں انہوں نے اس حیوان کو، اس ابلیس کو جو خدا کا مخالف ہے، مخالف مسیح کا نام خود ہی دے رکھا ہے۔ اب مخالف مسیح کا جو ٹائٹل ہے، خطاب ہے، اس کے لیے جو یونانی زبان میں لفظ استعمال ہوا تھا وہ در حقیقت مخالف کا مطلب تو ہوتا ہے الٹ، مخالفت کرنے والا، لیکن در حقیقت اس یونانی لفظ کا جو اصل مطلب ہے وہ یہ ہے کہ مسیح کو ریپلیس کر کے مسیح کی جگہ خود لینے والا شخص بن جائے گا، یعنی وہ دنیا کو یہ آ کر بتائے گا کہ در حقیقت جو یسوع ناصری ہے وہ مسیحا نہیں ہے، میں ہوں تمہارا مسیحا، در حقیقت میں ہوں جو تمہاری مدد کے لیے کھڑا ہوا ہوں، میں ہوں جو تمہیں بچانے کے لیے کھڑا ہوا ہوں، میں ہوں جو تمہارا حامی ہوں۔ آسمان کا خدا جو جس کو یہوہ خدا کہتے ہیں، جو یسوع ناصری کی شکل میں ظاہر ہوا، وہ تمہارا ساتھی نہیں ہے، وہ تمہاری بھلائی نہیں چاہتا، وہ ایسے دنیا کو گمراہ آ کر کرے گا۔ در حقیقت وہ یسوع مسیح کی جگہ لینے کے لیے آئے گا، لیکن جو ٹائٹل ہم نے کلیسیا نے اس کو دیا ہے، کلام خدا نے اسے دیا ہے، وہ مخالف مسیح کا ہے۔ بنے گا وہ آ کر دنیا کے سامنے خود مسیحا، لیکن کلام خدا نے اسے ٹائٹل جو دیا ہے وہ مخالف مسیح کا دیا ہے، کیونکہ در حقیقت وہ دنیا کا مسیحا نہیں ہے، وہ تو دنیا کو تباہ کرنے کے لیے، ہلاکت میں ڈالنے کے لیے آ رہا ہے۔ اور اب چونکہ اسی یوحنا عرف نے
مکاشفہ بھی تحریر کیا، تو اس لیے کلیسیا جو ہے اسی کا دیا ہوا جو خطاب ہے، مقدس یوحنا کا دیا ہوا خطاب ہی کامن طور پر ہم یوز کرتے ہیں اس حیوان کے لیے جو اخیر زمانہ میں دنیا کا سپریم لیڈر بن کر آئے گا اور دنیا پر ایک ہی حکومت قائم کرے گا، ایک ہی مذہب قائم کرے گا، سارے سسٹم کو اپنے ہاتھ میں کر لے گا، ساری دنیا کو اپنی مرضی سے چلانے کی کوشش کرے گا۔ یوحنا کی انجیل کے 10ویں باب کی 10ویں آیت میں یسوع نے پہلے ہی بتا دیا ہوا کلیسیا کو کہ ابلیس چرانے اور مارنے اور ہلاک کرنے کو آتا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب کے 13ویں باب کی 4تھی آیت کہتی ہے کہ چونکہ اس اژدہا نے اپنا سارا اختیار اس حیوان کو دے دیا تھا، اس لیے انہوں نے یعنی لوگوں نے اژدہا کی پرستش کی اور اس حیوان کی بھی یہ کہہ کر پرستش کی کہ اس حیوان کی مانند کون ہے، کون اس سے لڑ سکتا ہے۔ یعنی نسل انسانی کی جو عقل ہے وہ تاریکی کی ایسی اتھا گہرائیوں میں گر جائے گی کہ وہ اس حیوان کو اور اس اژدہا کو، ابلیس کو جو اس کے پیچھے ہیں، وہ کہیں گے کہ کون ان سے لڑ سکتا ہے، کون ان کی مانند ہے۔ یعنی وہ ان کو اپنا خدا سمجھیں گے اور ان کی ایسی ہی پرستش اور تعریف اور شکر گزاریاں کریں گے کہ جیسے حقیقت میں وہ ان کا خدا ہو۔ 5ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ بڑے بول بولنے اور کفر بکنے کے لیے اسے ایک منہ دیا گیا اور اسے 42 مہینے تک کام کرنے کا اختیار دیا گیا، اور اس نے خدا کی نسبت کفر بکنے کے لیے اپنا منہ کھولا کہ اس کے نام اور اس کے خیمہ یعنی آسمان کے رہنے والوں کی نسبت کفر بکے۔ اب یہاں پر میں 2-3 بہت اہم باتیں آپ لوگوں کو سکھانا چاہتا ہوں، جس کے لیے دوبارہ ہم دانیل کی کتاب کے 7ویں باب میں جائیں گے اور وہاں پر 7ویں باب کی 8ویں آیت کو ہم پڑھیں گے۔ یہاں پر لکھا ہے، میں نے ان سینگوں پر غور سے نظر کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ ان کے درمیان میں سے ایک اور چھوٹا سا سینگ نکلا جس کے آگے پہلوں میں سے 3 سینگ جڑ سے اکھاڑے گئے، اور کیا دیکھتا ہوں کہ اس سینگ میں سے انسان کی سی آنکھیں ہیں اور ایک منہ ہے جس سے گھمنڈ کی باتیں نکلتی ہیں۔ اب دانیل کو تھوڑی اور تفصیل بتائی گئی تھی اس تعلق سے، جو 10 سینگ تھے اس کے تعلق سے اسے بتایا گیا کہ یہ جو 10 سینگ ہوں گے ان کے درمیان میں سے ایک چھوٹا سا سینگ نکلے گا جو 11واں سینگ ہوگا، اور اس 11ویں سینگ کے نکلنے سے کیا ہوگا کہ جو ان 10 سینگوں میں سے جو 3 سینگ ہیں وہ جڑ سے اکھاڑے جائیں گے، یعنی 3 جو بادشاہ ہوں گے وہ ختم ہو جائیں گے، اور پھر جو 7 رہ جائیں گے، اور 7ویں کے بعد یہ چھوٹا جو سینگ ہوگا یہ 8واں ہوگا، اور اس کو جو منہ دیا گیا ہے وہ گھمنڈ کی باتیں کرنے والا منہ ہے، یعنی بڑے بڑے دعوے کرنے والا، خدا کے خلاف بڑی بڑی باتیں کرنے والا منہ ملا ہے اسے۔ یعنی یہ ایسی بڑی بڑی باتیں کرے گا کہ دنیا گمراہی کی حالت میں اس کے دعووں کو سچ سمجھے گی، کیونکہ یہ خدا سے بھی بڑا بن کر دکھائے گا دنیا کو۔ اسی چھوٹے سینگ کو جس نے 3 سینگوں کو توڑ دیا تھا، اس کے متعلق 21ویں آیت میں دانیل کی کتاب کے 7ویں باب کی 21ویں آیت میں لکھا ہے کہ میں نے دیکھا کہ وہی سینگ مقدسوں سے جنگ کرتا اور ان پر غالب آتا رہا جب تک کہ قدیم الایام نہ آیا اور حق تعالیٰ کے مقدسوں کا انصاف نہ کیا گیا۔ یعنی یہ سینگ اس وقت تک مقدسوں سے جنگ کرتا رہے گا اور غالب آتا رہے گا جب تک کہ یسوع مسیح خود لٹرلی فزیکلی زمین پر واپس نہیں آ جاتے اور آ کر خدا کی بادشاہی قائم نہیں کرتے۔ اور دانیل کی کتاب کے ہی 7ویں باب کی جو 25ویں آیت ہے وہ یہ بیان کرتی کہ اور وہ حق تعالیٰ کے خلاف باتیں کرے گا اور حق تعالیٰ کے مقدسوں کو تنگ کرے گا اور مقررہ اوقات اور شریعت کو بدلنے کی کوشش کرے گا، اور وہ ایک دور اور دوروں اور نیم دور تک اس کے حوالہ کیے جائیں گے، تب عدالت قائم ہوگی اور اس کی سلطنت اس سے لے لیں گے تاکہ اسے ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کریں۔ 25ویں آیت بھی
کھل کر بیان کر رہی ہے کہ وہ حق تعالیٰ کے خلاف باتیں کرے گا اور حق تعالیٰ کے مقدسوں کو تنگ کرے گا، جیسا کہ مکاشفہ کی کتاب کے 13ویں باب میں بھی یہی باتیں بیان کی جا رہی ہیں جو دانیل کو پہلے بھی خدا بتا چکا تھا۔ اور ایک اور کنسسٹنسی دیکھیں خدا کے کلام کی کہ یہاں پر لکھا کہ اور وہ ایک دور اور دوروں اور نیم دور تک اس کے حوالہ کیے جائیں گے، یعنی زمین کے جو مقدسین ہوں گے اس دور کے، جب وہ نمودار ہو چکا ہوگا اور سلطنت اپنی قائم کر چکا ہوگا، اس دور کے جو مقدسین ہوں گے، خدا پر ایمان لانے والے جو لوگ ہوں گے، ان کو وہ تنگ کرے گا اور مقررہ اوقات اور شریعت کو بدلنے کی کوشش کرے گا، اور وہ ایک دور اور دوروں اور نیم دور تک اس کے حوالہ کیے جائیں گے۔ یعنی خاص طور پر قوم بنی اسرائیل کے تعلق سے بات کی جا رہی ہے کہ وہ ایک دور اور دوروں اور نیم دور تک اس کے حوالہ کیے جائیں گے، کیونکہ انہی کے پاس شریعت ہے، کیونکہ وہ اپنی شریعت کو اور اس ہیکل کو جو وہ انہیں بنوا کر دے گا اس کی باتوں پر عمل کر رہے ہوں گے۔ لیکن جیسے ہی آخری 3.5 سال کا عرصہ شروع ہونے والا ہوگا، یہ شخص جو پہلے بڑا امن کا دائی بنا ہوا تھا، دنیا کے مسائل حل کرانے والا شخص بنا ہوا تھا، اور دنیا کے جو بڑے بڑے مسائل ہیں وہ اپنی چالاکی سے، اپنے زور سے وہ حل بھی کرا دے گا، اور دنیا سمجھے گی کہ اس نے ہر طرف امن قائم کرنے کی کوشش کی ہے، یہ دنیا کو روٹی، کپڑا، مکان ہر ایک کو مساوی طور پر دینے کی باتیں کرے گا، اور دنیا کو انہی چیزوں کی ضرورت ہے۔ آج لوگ انہی چیزوں کے لیے جو ہیں وہ تگ و دو کر رہے ہیں کہ کس طرح ہمارا فیوچر جو ہے وہ سیف ہو جائے۔ وہ کسی ایسی شخصیت کی انتظار کر رہے ہیں جو آئے اور دنیا کے انسانوں کے مسائل حل کر دے۔ لوگوں کا دھیان اپنے گناہوں کی معافی کی طرف نہیں ہے، لوگوں کا دھیان اس طرف نہیں ہے کہ ہمارا رشتہ خدا سے بحال ہو جائے۔ دنیا اور اس کی قوموں اور یہاں زمین کے رہنے والے جو لوگ ہیں ان کا دھیان صرف اور صرف اس بات کی طرف ہے کہ کون ہماری ضرورتوں کو پورا کرے گا، کون ہمیں اچھی زمین پر زندگی دے گا، اور کون ہمارے سارے وہ جو لگژریز ہیں اور جو ہماری بڑی بڑی ضروریات ہیں اور جو ہمارے عیش و عشرت کی چیزیں ہیں اور جس طرح کی آزادی کی زندگی ہم گزارنا چاہتے ہیں، کون ہمیں ایسی آزادی کی زندگی گزارنے کی مدد کرے گا۔ یاد رکھیں کہ خدا تو ہمیں خوشی، تسلی، شادمانی اور کثرت کی زندگی دیتا ہے، اور کثرت سے وہ ہمیں برکتیں دیتا ہے، کثرت سے اس نے زمین پر پھل، پھول، پودے، فصلیں دے رکھی ہیں کہ کھاؤ اور عیش کرو۔ لیکن انہی خدا کی چیزوں پر قبضہ کر کے ابلیس نے انسانوں کی زندگی کو دوبھر کر دیا ہے، مصیبت میں ڈال رکھا ہے، اور آگے چل کر جب بڑی مصیبت کا دور ہوگا، انسان اسی شیطان اور ابلیس کو حقیقی خدا سمجھیں گے اور اس کی گمراہی میں آ جائیں گے، اور خدا کو، حقیقی خدا کو جو آسمان پر در حقیقت جس کا تخت ہے، اس کو اپنا مخالف سمجھیں گے، کیونکہ یہ اپنی باتوں سے دنیا کو یہی کہے گا کہ یہ تمہارا مخالف ہے۔ آسمان کا خدا اور اس کا بیٹا یسوع تمہارا مخالف ہے۔ میں تمہارا ساتھی ہوں، میں تمہارا مددگار ہوں، میں تمہارا مسیحا ہوں، اور میں اس سے تمہیں رہائی دلواؤں گا، نجات دلواؤں گا، اور دنیا سمجھے گی کہ در حقیقت یہ شخص جو کہہ رہا ہے یہ ایسا ہی کرے گا، کیونکہ وہ بڑے بڑے معجزات بھی کر کے دنیا کو حیران کریں گے۔ آج کا انسان جو ہر طرح کی آزادی چاہتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ اس پر کوئی قدغن لگے، کسی طرح سے اس کو کوئی رولز دیے جائیں، کوئی قوانین دیے جائیں جن پر اسے عمل کرنا ہو۔ آج کا انسان 100% آزادی کی زندگی چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میرا جس سے دل چاہے اس کے ساتھ میں سیکس کروں، جس سے دل چاہے میں ملوں، جس سے دل چاہے میں جو مرضی کروں، کوئی مجھے روکنے والا نہ ہو۔ ایسی عیش و عشرت اور خرابی کی جو زندگی ہے وہ صرف ابلیس دیتا ہے، خدا نہیں اس کی اجازت دیتا۔ اور دنیا میں جو انسان ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کی لمبی عمر ہو، اور ابلیس دنیا کو ایسا دھوکہ دے گا، ایسی چیزیں وہ آلریڈی تیار کروا رہا ہے
جس کے وسیلے سے زمین کے انسانوں کو بڑی لمبی عمریں دینے کا جو ہے وہ وعدہ کیا جائے گا، اور دنیا سمجھے گی کہ در حقیقت یہ جو بات کہہ رہا ہے یہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ ہماری لمبی عمریں ہوں گی، ہمارے پاس بڑی طاقت ہوگی، ہم ہر طرح کی چیزوں کو انجوائے کریں گے، ہمارے اوپر کوئی قوانین نہیں ہوں گے، ہم اپنی مرضی کے عیش و عشرت کی زندگی بسر کریں گے۔ یہی تو وہ چاہتے ہیں، اور ایسے ہی زندگی دنیا کو دینے کا وہ وعدہ کرے گا۔ دیکھیں، انسان چاہتا ہے کہ اس کے پاس اختیار ہو اور اس کو عیش و عشرت کی زندگی اس کے پاس ہو، اور تیسری بات یہ کہ اس کی لمبی عمر ہو، اور یہ ساری چیزیں یہ دینے کا وعدہ کرے گا۔ اگر آپ سرچ کرنا چاہیں تو ٹرانس ہیومنزم کے پروگرامز دنیا میں سائنسدان جو ہے وہ بنا رہے ہیں کہ ہم انسان کو بدل دیں گے، اور اس کے اندر ایسی شکتیاں، ایسی طاقتیں لانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس کے وسیلہ سے انسان جو ہے لمبی عمریں پائیں اور دیر تک اپنے وہ سیکشل لائف کو انجوائے کریں اور عیش و عشرت کی زندگی گزاریں اور بڑے پاورفل ہوں۔ تو یہی انسان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کی لمبی عمر ہو اور وہ بڑا پاورفل ہو اور ساری زندگی عیش و عشرت کی زندگی بسر کرے۔ ایسے لیبارٹریوں میں تجربے کیے جا رہے ہیں جن سے انسانوں اور جانوروں کے اندر جو مختلف صلاحیتیں ہوتی ہیں ان کو مکس کر کے انسانوں کے اندر ڈالا جا سکے، تاکہ انسان جو ہے وہ پاورفل ہو جائے۔ یعنی خدا کی بنائی ہوئی مخلوق کو بدلنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے، اور ایک یہ بھی تجربہ کیا جا رہا ہے کہ انسان اور مشین کو مکس کر کے ایک پاورفل انسان بنایا جائے، اور اس طرح کے تجربات بھی کیے جا رہے ہیں۔ اور اگر آپ سرچ کریں گوگل پر تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے لیے جتنا فنڈ چاہیے، دنیا کی بڑی بڑی جو قومیں ہیں اور ان کے جو امیر ترین افراد ہیں ان سے فنڈز لیے جا رہے ہیں، تاکہ ان تجربات کو کرنے کے لیے جو رقم چاہیے وہ اس کا بندوبست کیا جا سکے۔ اور ان کا خیال ہے کہ شاید 1942 تک ہم ایسا کر پائیں گے، تھوڑے عرصے تک ہم اس سٹیج پر پہنچ جائیں گے کہ ہم ایک ایسا انسان تیار کر لیں گے جو در حقیقت آدھا انسان اور آدھی مشین ہوگی، اور وہ بہت پاورفل انسان ہوگا اور بہت کچھ کر سکے گا۔ اب مکاشفہ کی کتاب کے جو 13ویں باب کی 6 آیت ہے اس میں لکھا ہے کہ اس نے خدا کی نسبت کفر بکنے کے لیے منہ کھولا، اور اس کے نام اور اس کے خیمہ یعنی آسمان کے رہنے والوں کی نسبت کفر بکے۔ یہ آیت بڑی اہم ہے، اس کو سمجھ لیں کہ اس نے خدا کے نام کے خلاف کفر بکا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہم ہر روز دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے باپ تیرا نام پاک مانا جائے۔ یہ خدا کی مرضی ہے کہ خدا کے لوگ ہمیشہ اس کے نام کی تقدیس کریں، خدا کے نام کی عزت کریں۔ اور یہاں پر وہ شخص جو ہے خود بھی خدا کے نام کے خلاف کفر بکے گا، اور جو اس کے ساتھی پیروکار اس کے پیچھے چلنے والے ہوں گے اس وقت روئے زمین پر، جن پر اس نے ان کے ماتھوں پر اور ہاتھوں پر مہر کی ہوگی، وہ بھی ایسا ہی کریں گے، اپنے لیڈر ہی کی طرح کے وہ کام کریں گے، اسی کی طرح بولیں گے کہ وہ خود بھی کرے گا اور ان کو بھی کہے گا کہ تم بھی ایسا ہی کرو۔ تو خدا کی نسبت بہت کفر بکا جائے گا اس دور میں، اور یہاں پر لکھا کہ خدا کے نام کے خلاف کفر بکا، اور آسمان کے رہنے والوں کی نسبت بھی اس نے کفر بکا۔ اب آسمان پر رہنے والے کون لوگ ہیں؟ وہ کلیسیا جس کو پہلے اٹھا لیا گیا تھا، اور پرانے عہد نامے کے وہ مقدسین جو خدا کے ساتھ آسمان پر موجود ہیں، اور خدا کے وہ فرشتے جو خدا کے لیے کام کرتے ہیں، ان سب کی نسبت وہ کفر بکے گا۔ آسمان کے رہنے والے جو ہیں وہ کلیسیا کے لوگ ہیں، جن کو یسوع نے کہا تھا کہ میں نے
تمہارے لیے آسمان پر خدا باپ کے گھر میں گھر تیار کیے، وہاں پر میں جا کر تمہیں بساؤں گا اور لینے کے لیے تمہیں خود آؤں گا۔ تو کلیسیا تو پہلے بڑی مصیبت کے شروع ہونے سے پہلے جا چکی ہوگی، اس لیے وہ ان کے خلاف کفر بکے گا۔ کیوں کفر بکے گا؟ کیونکہ آسمان سے جب آفتیں آئیں گی زمین کے رہنے والے لوگوں کے لیے، جنہوں نے ابلیس کو اپنا خدا سمجھ لی ہے اور خدا کے نام کی نسبت کفر بک رہے ہیں، اس لیے وہ ان کے خلاف کفر بکیں گے کہ یہ آسمان پر بیٹھے ہوئے ہمیں تنگ کر رہے ہیں، ہمیں ہماری مرضی کی زندگی جینے نہیں دے رہے، ہمیں آزاد نہیں کر رہے، ہمیں جو کچھ ہم زمین پر کرنا چاہتے وہ کرنے کی اجازت نہیں دے رہے۔ خدا نے کبھی بھی حد سے بڑھنے کی اجازت نہیں دی۔ سدوم اور عمورہ نے ایسا کیا اور خدا نے ان کو فنا کر دیا۔ نوح کے زمانہ میں نسل انسانی نے اپنا طریقہ کار بگاڑ لیا اور خدا نے ان کو بھی تباہ کر دیا۔ اور اس اخیر زمانہ میں جیسے یسوع نے کہا تھا کہ میرے آنے کا زمانہ ایسا ہی ہوگا جیسا نوح کے زمانے کا دور، ایک مرتبہ پھر ویسا ہی ہو رہا ہوگا، لیکن خدا نے چونکہ وعدہ کیا تھا کہ اب دوبارہ میں پانی سے نہیں ماروں گا تمہیں، تو اس دفعہ جو خدا کی عدالت ہے وہ آسمان سے آگ کی شکل میں، آفتوں کی شکل میں آ رہی ہوگی، زمین کے پانیوں کو خون بنا دیا جائے گا، آگ اور گندک کے گولے برسائے جائیں گے، آفتوں سے مارا جائے گا انسانوں کو۔ ہم نے دیکھا تھا چوتھی مور کے زمانہ میں کہ اس سے زمین پر جو چوتھائی جو مخلوق تھی وہ مر گئی تھی، اور پھر ہم نے دیکھا تھا کہ جب چھٹا نرسنگا پھونکا گیا تھا تو اس کے دوران بھی جو زمین کی 33% آبادی تھی وہ ماری گئی تھی۔ چھٹے نرسنگے کے پھونکنے کے بعد 33% انسانوں کو زمین پر سے ختم کر دیا گیا تھا۔ تو خدا سسٹمیٹکلی پہلے 25% اور پھر 33% جو ہے نا وہ زمین کی جب آبادی کو مارے گا، تو اس پوائنٹ پر جہاں ہم 13ویں باب کو سٹڈی کر رہے ہیں تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ تقریباً آدھی آبادی تو رے زمین پر سے پہلے ختم ہو چکی ہوگی آفتوں کی وجہ سے، خدا کے قہر کی وجہ سے، خدا کے غضب کی وجہ سے، اور ابھی خدا کے قہر کے شدید ترین قہر کے جو پیالے ہیں وہ الٹے جانے باقی ہیں۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خدا کے خلاف نفرت کس قدر بھری جائے گی ان کے دلوں میں، ذہنوں میں، کیونکہ وہ خدا کے مخالف بن چکے ہوں گے اور کسی صورت میں بھی خدا کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ ہوں گے، اور وہ اس مخالف مسیح کی گمراہی ہی کے اندر زندگی گزارنا چاہیں گے۔ 7ویں آیت میں لکھا ہے کہ اور اسے یہ اختیار دیا گیا کہ مقدسوں سے لڑے اور ان پر غالب آئے، اور اسے ہر قبیلہ اور امت اور اہل زبان اور قوم پر اختیار دیا گیا۔ اس میں وہ مقدسین بھی ہیں جو قوم بنی اسرائیل کے ہیں، جو اس کے ہاتھ سے مریں گے، اور پھر ان کا جو حصہ بچایا جائے گا، تیسرا حصہ وہ بچ جائے گا اور ان کو بیابان میں جا کے پہنچایا جائے گا، اور وہ 3.5 سال تک وہاں محفوظ رہیں گے۔ یہاں پر دیکھیں خاص بات کہ اسے 42 مہینے تک کا اختیار دیا گیا۔ یہ 42 مہینے وہ 42 مہینے جس میں قوم بنی اسرائیل بھی بھاگ کر بحفاظت بیابان میں چلی جائے گی، اس کی حفاظت کی جائے گی، اور دوسرے زمین پر وہ جو دوسرے مقدسین ہوں گے ان کو وہ ستائے گا جو نجات پا چکے ہوں گے اور اس کی مہر اپنے ہاتھوں اور ماتھے پر نہیں لگوائیں گے، ان سے وہ لڑے گا اور ان پر غالب آئے گا اور ان کو مارے گا، اور دنیا کی ہر امت اور اہل زبان اور قوم پر اس اختیار چونکہ دیا گیا ہے، ہر امت اور اہل زبان اور قوموں میں سے لوگ نجات پا رہے ہوں گے اور انہی پر وہ اپنا ہاتھ چلائے گا۔ 8ویں آیت میں یوں مرقوم ہے، اور زمین کے وہ سب رہنے والے جن کے نام اس برہ کی کتاب حیات میں لکھے نہیں گئے جو بنائے عالم کے وقت سے ذبح ہوا، اس حیوان کی پرستش کریں گے۔ یہاں پر کلام خدا
بتا رہا ہے کہ وہ کون لوگ ہوں گے جو اس حیوان کی پرستش کریں گے جن کے نام برہ کی کتاب حیات میں لکھے نہیں گئے. اور یہ برہ جو ہے اس کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ یہ بنائے عالم سے پہلے ذبح ہوا ہے، بنائے عالم کے وقت سے ذبح ہوا ہے. یعنی کیوں یہاں پر یہ اس طرح کا ایڈیم استعمال کیا گیا ہے کہ وہ بنائے عالم کے وقت سے جو ذبح کیا ہوا برہ ہے. خدا یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے، سکھانے کی کوشش کر رہا ہے ہمیں کہ اس نے انسانوں کو بنانے سے پہلے ہی ساری نسل انسانی کی ہسٹری کو دیکھ لیا تھا، سارے فیوچر کو دیکھ لیا تھا کہ انسان کیا کیا کریں گے، کون کون سے وقت میں کیا کیا یہ کرنے جا رہے ہیں، اور کیسے نسل انسانی جو ہے وہ باغ عدن میں ہی گمراہی میں پڑ جائے گی. اس لیے خدا نے شروع ہی سے اپنے برے کو تیار کر رکھا تھا اور پہلے ہی اس نے قربانی دے دی تھی کہ ہاں میں ان کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار ہوں، میں ان کی مانند بن کر ان کے درمیان میں جاؤں گا اور ان کو بچاؤں گا، میں ان کے لیے جا کر قربانی دوں گا، میں ان کا عوضی بنوں گا تاکہ سب لوگ جو ہیں جو مجھ پر ایمان لائیں وہ بچا لیے جائیں. اب جنہوں نے فیوچر میں جب نسل انسانی نے آگے بڑھنا تھا، خدا نے پہلے دیکھ لیا تھا کہ کون کون سے لوگ مجھے قبول کریں گے، کون کون سے لوگ کلام پر ایمان لائیں گے، کون کون سے لوگ خدا کے بیٹے پر ایمان لائیں گے. ان کے نام پہلے سے کتاب حیات میں درج ہیں، اور جن کے نام درج نہیں کیے گئے وہی اس حیوان کی مہر اپنے ماتھے اور ہاتھوں پر لگوائیں گے اور وہی اس کی پرستش کریں گے. اور ایک اور خاص پوائنٹ جس کی طرف آپ کا دھیان جانا چاہیے وہ یہ ہے کہ دانیل کی کتاب میں بھی بتایا گیا تھا کہ خدا کے جو لوگ ہیں ان کو ایک دور اور دوروں اور نیم دور تک اس کے حوالہ کیا جائے گا کہ اس کے ہاتھ میں پڑیں اور دکھ اٹھائیں اور وہ ان پر غالب آئے اور ان سے لڑے مقدسوں سے. اور یہاں پر کہا گیا کہ وہ 42 مہینے تک اس کو اختیار دی گئی. یعنی سیم بات، سیم ٹائم آف پیریڈ کو، سیم وقت کو مختلف طریقوں سے بیان کیا جا رہا ہے. ایک دوروں اور نیم دور 3.5 سال، اور یہاں پر 42 مہینے وہ بھی 3.5 سال بنتے ہیں، اور دوسری جگہ 1260 دن کا لفظ استعمال کیا گیا. یعنی 3.5 سال کا جو عرصہ ہے اس کو مختلف طریقوں سے بیان کیا گیا. دانیل نبی نے اپنے 9ویں باب میں اس کو نصف ہفتہ کہا کہ نصف ہفتہ میں وہ ذبیحہ کو موقوف کرے گا. جو مخالف مسیح ہوگا وہ نصف ہفتہ میں ذبیحہ کو موقوف کرے گا اور اجاڑنے والی مکروہ چیز کو فصیلوں پر رکھے گا. یعنی نصف ہفتہ، 42 مہینے، 1260 دن اور ایک دور اور دوروں اور نیم دور، یہ سب اس 3.5 سال کو ظاہر کرتے ہیں جس میں اس 7 سال کے عرصے کو 2 چیزوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے. اور خاص طور پر آخری 3.5 سال جو ہیں جس میں وہ مخالف مسیح دنیا کا خدا بن کر لوگوں کو کہے گا کہ میری پرستش کرو کہ میں خدا ہوں، اس کو 42 مہینے، ایک دور اور دوروں اور نیم دور سے، یعنی ایک ہی سیم پیریڈ کو، سیم ٹائم کو، سیم وقت کو مختلف طریقوں سے بتایا گیا تاکہ آپ اس بات پر غور کریں کہ یہ دی موسٹ ڈاکومنٹڈ ٹائم ہے. یعنی سب سے زیادہ جس پر زور دیا گیا 3.5 سال کا وہ خاص عرصہ ہے، اس کو مختلف طریقے سے اندراج کروایا گیا، لکھوایا گیا تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ یہ آخری 3.5 سال جو ہیں یہ بہت خاص ہے، جس میں مخالف مسیح جو ہے وہ دنیا کا خدا بن کر دنیا کے سامنے آئے گا اور دنیا کو کہے گا کہ میں تمہارا خدا ہوں، میری پرستش کرو. اب یہاں پر ایک بات اور بہت اہم بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سے لوگ شاید اس شش و پنج کا شکار رہتے ہیں کہ کہیں غلطی سے ہم اس کی مہر تو اپنے ماتھے یا ہاتھ پر نہ لگوا لیں گے اس دور میں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ مسیحی ہیں تو آپ مخالف مسیح کا انتظار نہیں کر رہے، آپ یسوع کا انتظار کر رہے ہیں کہ یسوع آپ کو ہوا میں اڑا کر لے جائے گا اور آپ کو آسمان پر ان گھروں میں بسائے گا جہاں پر وہ آپ کو رکھنا چاہتا ہے. تو کلیسیا تو پہلے اٹھا لی جائے گی. لیکن کچھ لوگ پھر بھی یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو لوگ اس وقت زمین پر ہوں گے ان کو
دھوکے سے تو ان کے ماتھے پر مہر نہیں لگا دی جائے گی، نہیں، ایسا نہیں ہوگا پیارے عزیزو۔ یہ ایمان سے تعلق رکھنے والی بات ہے۔ جو لوگ اس کی مہر اپنے ہاتھوں پر اور ماتھوں پر لگوائیں گے، ان کو پوچھا جائے گا کہ کیا آپ اس کو خدا مانتے ہیں؟ اگر وہ یس کہیں گے تو ان پر مہر لگائی جائے گی، دھوکے سے نہیں لگائی جائے گی۔ کسی کو فراڈ کے ساتھ مہر لگا کر اس کے گروپ میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ جیسے ایمان کا تعلق خدا سے اسی طرح ہے کہ ہم اپنے منہ سے، اپنی زبان سے اقرار کرتے ہیں، اپنے گناہوں کو مانتے ہیں اور اس بات پر بھی مان لاتے کہ یسوع ہی ہمارا کفارہ، ہمارا نجات دہندہ ہے، تو پھر ہم مسیحی بنتے ہیں۔ دل سے ایمان لانا اور زبان سے اقرار کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ رومیو کے خط میں اسی طرح آپ کو سکھایا گیا۔ تو اس وقت بھی جو اس حیوان کے پیچھے چلنے والے ہوں گے، وہ اپنی مرضی سے سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں گے کہ ہم نے اس کے پیچھے جانا ہے، تب ان کے ماتھے پر اور ہاتھوں پر مہر لگائی جائے گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ لوگوں کو فراڈ کے ذریعے سے، دھوکے کے ذریعے سے ان کے ہاتھوں پر ماتھے پر مہر لگا دی جائے گی۔ ابھی کووڈ کے دوران بہت سے کلیسیا کے جو لوگ ہیں یورپ امریکہ میں بھی، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید دھوکے سے اور فراڈ سے تو ہمیں ویکسین لگا کر خدا کے مخالف تو نہیں بنایا جا رہا۔ تو یہ ایک غلط کنفیوژن تھی لوگوں کے لیے کے درمیان میں، جس کو دور کرنا ضروری تھا اور خدا کے خادموں نے کیا بھی۔ اس لیے میں بھی آپ کو یہ بات سکھا رہا ہوں تاکہ آپ سیکھ جائیں اور باتوں کو سمجھ لیں۔ اب ہم 9ویں اور 10ویں آیت کو پڑھیں گے اور اس کا مطالعہ کریں گے، اور اس کے بعد پھر جو باقی کی آیات ہوں گی اس کو ہم پارٹ 2 میں رکھیں گے، کیونکہ یہ زیادہ لمبی باتیں ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آج کے لیے ہم اپنا مطالعہ جو ہے وہ 10ویں آیت پر ختم کریں گے، اور پھر اگلا جو ہے نا سیکنڈ پارٹ، اس کو ہم بعد میں اس پر غور کریں گے۔ تو 9ویں اور 10ویں آیت میں لکھا ہے، جس کے کان ہو وہ سنے، جس کو قید ہونے والی ہے وہ قید میں پڑے گا، جو کہ تلوار سے قتل کرے گا وہ ضرور تلوار سے قتل کیا جائے گا۔ مقدسوں کے صبر اور ایمان کا یہی موقع ہے، آمین۔ اب اہم بات یہ کہ خدا چاہتا ہے کہ جس کے کان ہو وہ سنے، یعنی کتنے لوگ ہیں؟ خدا چیلنج کر رہا ہے کہ جو خدا کی باتوں کو سن رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اس سنے ہوئے کلام کو یاد رکھیں گے اس دور میں، اگر وہ پیچھے رہ گئے، اٹھائے نہ گئے زمین سے، کلیسیا میں شامل نہ ہو سکے، کلیسیا کے گروہ میں شامل نہ ہو سکے اور پیچھے رہ جانے والے لوگوں میں شامل ہو گئے، تو کتنے لوگ ہیں جو ان باتوں کو جنہوں نے سن لیا اور یاد رکھیں گے اور پھر اس کے مطابق فیصلہ کریں گے اس کریٹیکل وقت میں، جب انہیں موقع دیا جائے گا کہ فیصلہ کرو کہ آسمان کے خدا کو ماننا ہے یا اس زمین پر مخالف مسیح کو، جو دنیا کا مسیحا بن کر سامنے آئے گا، کہ اس کو تم خدا مانتے ہو۔ اور پھر جو اس وقت اس مخالف مسیح کے مخالف بن جائیں گے اور خدا کو قبول کریں گے، ان کو قید میں ڈالے گا اور بعض کو تلوار سے مارے گا۔ اس لیے یہاں پر لکھا ہے کہ جس کو قید ہونے والی وہ قید میں پڑے گا، جو کہ تلوار سے قتل کرے گا وہ ضرور تلوار سے قتل کیا جائے گا۔ یہاں پر خدا ان لوگوں کو جو اس وقت روئے زمین پر موجود ہوں گے، ان کو یہ سکھانا چاہ رہا ہے کہ اگر تمہیں مارا جائے، قتل کیا جائے، تو ڈرنا مت، کیونکہ یسوع نے پہلے ہی بتا دیا ہوا ہے کہ اس سے نہ ڈرو جو تمہیں تلوار سے مارتا ہے، جو تمہیں جان سے مار دیتا ہے، اس سے مت ڈرو، بلکہ اس سے ڈرو جو تمہارے روح اور بدن دونوں کو آگ اور گندک کی جھیل میں ڈال سکتا ہے۔ تو یسوع نے کہا تھا کہ جو کوئی مجھ پر ایمان رکھے وہ ہرگز نہ مرے گا۔ ہاں، اس دور میں جب وہ خدا کے لوگوں کو شہید کرے گا تو ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جو موت ہے یہ ہمیں در حقیقت فوراً خدا سے ملا دے گی، ہماری روح خدا کے پاس جائے گی، عذاب میں نہیں جائے گی، اور پھر ہمیں دوبارہ زندہ کر کے ہمیشہ کی زندگی ملے گی۔ اس لیے خدا آگے سے کہہ رہا ہے کہ تم اس وقت تلوار چلانے والوں کے خلاف تلوار مت چلانا، کیونکہ جو تلوار چلائے گا اس کو تلوار سے ہی مارا جائے گا۔
لکھا کہ جو کوئی تلوار سے قتل کرے گا وہ ضرور تلوار سے قتل کیا جائے گا. اس لیے خدا اپنے لوگوں کو وائلنٹ نہیں بنانا چاہتا، آگے سے ہاتھ اٹھانے والے نہیں بنانا چاہتا. وہ چاہتا ہے کہ اگر ان کو اس دور میں قتل کیا جائے تو وہ قتل ہونے سے مت ڈریں اور گواہی کو قائم رکھیں اور ہمیشہ کی زندگی کو پائیں. اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ جس کے کان ہو وہ سنیں. مقدسوں کے صبر اور امتحان کا یہی موقع ہے. یہ مقدسوں کے صبر اور امتحان کا موقع ہوگا اس دور کے مقدسوں کا. جیسا کلام مقدس میں لکھا، تم اپنے صبر سے اپنی جانیں بچائے رکھو گے. مقدسوں کو اس وقت صبر کرنا ہوگا کہ یسوع جلد آنے والا ہے اور ہم ہمیشہ کی زندگی پانے والے ہیں. اس وقت قتل کیے جا رہے ہیں لیکن تھوڑی دیر کے بعد زندہ کیے جائیں گے اور ہمیشہ کی زندگی پا لیں گے. تو پیارے عزیزو، آج کے لیے اتنا ہی. یہ اس کا پہلا حصہ ہے. دوسرا حصہ جلد آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. ان باتوں سے آپ برکت پائیں، تسلی دیں اپنے آپ کو، اور یاد رکھیں کہ کلیسیا مخالف مسیح کا انتظار نہیں کر رہی کہ وہ کب آئے گا اور زمین پر اپنا کنٹرول سنبھالے گا اور ہم ان واقعات کو دیکھیں گے جو کلام مقدس میں مرقوم ہے. نہیں عزیزو، کلیسیا یسوع کا انتظار کر رہی ہے. یسوع کلیسیا کو پہلے لینے کے لیے آنے والا ہے. کلیسیا پہلے اٹھائی جائے گی. آپ کے لیے یسوع کا مبارک وعدہ ہے. کلیسیا جو ہے وہ خدا کے غضب کو نہ دیکھے گی. کلیسیا اس لیے نہیں بنائی گئی کہ وہ خدا کے غضب کا سامنا کرے، اس غضب کے دور میں موجود ہو، بڑی مصیبت کے دور میں یہاں موجود ہو، جب ابلیس اور مخالف مسیح زمین پر پورے طور پر کنٹرول حاصل کر کے دنیا کو بڑی گمراہی میں ڈالیں گے. کلیسیا اس دور کا انتظار نہیں کر رہی. کلیسیا اپنے دلہا کا انتظار کر رہی ہے. وہ کلیسیا جو ہے یسوع کی دلہن ہے، یسوع کا بدن ہے، یسوع کا سر ہے. سر اور بدن جلد ملنے والے ہیں. اس لیے پیارے عزیزو، ہمیں یسوع کی آمد کے لیے تیار رہنا چاہیے اور ہوا میں اڑ کر یسوع کا استقبال کرنے والے گروہ میں شامل ہونا چاہیے. خدا آپ کو برکت دے. گاڈ بلیس یو آل.